बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपको मारूफ एंकर माजी के और अब भी वो हयात हैं और वो लापता हो गए थे। 142 दिन तक वो लापता रहे और उसके बाद वो बाजियाब हुए और मंजर-ए-आम पर आए और घर वापस आए। उन्होंने आज अपने बाजियाबी के बाद कई माह के बाद 2-3 माह के बाद पहला इंटरव्यू दिया है मियां अली इशफाक साहब को, जो कि उनके वकील हैं। इमरान रियाज खान साहब ने इस इंटरव्यू में क्या ख़ास बातें की हैं और ये इंटरव्यू कितने वक्त पर मुहित है और उन्होंने कौम से किस बात पर माजरत की है और अपनी वापसी के बाद उन्होंने सबसे पहले या सबसे ज़्यादा किस शख्स या सियासतदान के बारे में पूछा और इस्तफसार किया है अपनी टीम से। इसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं और उन्होंने किस किस सहाफ़ी का शुक्रिया अदा किया है, किस किस सहाफ़ी ने उनसे रब्ता किया और बाजियाबी के बाद रब्ता किया और उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया या उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और जिन सहाफ़ियों ने या जिन लोगों ने उनके बारे में कोई नेगेटिव बात की, उनकी इस लापता होने के दौरान में लापता होने के मसले पर या उनके हवाले से ज़ाती तौर पर, तो उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा। तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। 1 घंटा 15-16 मिनट पर मुहित इमरान रियाज खान ने इंटरव्यू दिया है मियां अली इशफाक को, जो तमाम उनके जो केसेस थे उन सब में वो उनके वकील रहे हैं। उनको क्रॉस एग्जामिनेशन नामी उन्होंने अपना चैनल खोला है जिसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। प्रोग्राम के आगाज़ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नाज़रीन, इमरान रियाज खान 142 दिन के बाद बाजियाब हुए। वो बैरून मुल्क जा रहे थे कि सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया या जिसके साथ भी वो खुद चले गया। जो भी मामला था ये अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानता है। तो उन्होंने अपनी वापसी के बाद जो वापस आए, फिर लोगों ने उनसे मुलाकातें की, मुख्तलिफ़ लोग उनसे मिलते रहे। उनके हवाले से भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। तो उनका कहना था कि जब वो वापस आए हैं तो पहली मरतबा उन्हें किसी ने अपने घर वापस आए जब, तो वालिदैन ने बुलाया नाम के साथ। तो ये उनके लिए पहला मौका था कि 5 माह के बाद तकरीबन वो वापस आए जब, तो किसी शख्स ने उनको अपने नाम के साथ बुलाया। जबकि उन्होंने कहा कि उनको बोलने में मसला है और अल्लाह ताला ही ने पहले भी उनको ज़ुबान दी, आवाज़ दी और अब दोबारा भी वो बिल्कुल अब ठीक है, थोड़ा कुछ मसला है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बीवी के बारे में ख़ास तौर पर कहा है कि बीवी से वो सबसे ज़्यादा बात भी करते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। तो उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के बारे में भी शिकवा नहीं किया है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने जो सफ़र किया है इमरान रियाज की गैर मौजूदगी में या उनको जो भी हालात का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इस हवाले से कभी कोई शिकवा नहीं किया है। जबकि उनका अपने वालिदैन के लिए भी उन्होंने कहा कि उनकी वालदा जो हैं वो उनको हमेशा तसल्ली देती हैं और जो भी माजी में होता रहा है उस पर उनका हौसला बढ़ाती रही हैं। जबकि वालिद के बारे में उन्होंने कहा कि वो जब इनका वाक़या पेश आया उससे पहले वो उम्रे पर गए थे, तो वालिद के पाँव पर कोई चोट लग गई थी, भारी चीज़ गिरी, तो इस वजह से वो उम्रे पर नहीं जा सके थे। तो अब वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं उम्रे पर जाना चाहता हूँ और जल्द अज जल्द ये मेरा प्रोग्राम है और वालिद के साथ और बच्चों के साथ सबके साथ वो जाना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने जिन लोगों के बारे में या जिस चीज़ के बारे में उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है, ख़ास तौर पर जिस मसले पर, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें उनकी लिखी हुई है आपको बता देता हूँ। सारा कुछ मैंने
سنا اور سن کے لکھا ہے کہ کوئی اس میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو عمران ریاض نے بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے واپسی کے بعد جس سیاستدان اور شخص کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا وہ رانا ثناء اللہ خان تھے، جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں۔ رانا ثناء اللہ پر جب ہیروئن کا 15 کلو کا یا 16 کلو کا کیس عمران خان نے بنایا تو عمران ریاض نے بتایا کہ میں نے اس حوالے سے عمران خان کی حکومت سے اختلاف کیا تھا، جس پر مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ سیاسی جماعت سے میل نہیں کھاتا، پھر آپ اس حوالے سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر میں نے کہا کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس پر عمران ریاض کا کہنا تھا کہ جب رانا ثناء اللہ رہا ہوئے تو وہ خاص طور پر میرے گھر آئے اور انہوں نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا کہ جو میں نے ان کے حوالے سے موقف اختیار کیا تھا، اس پر وہ شکر گزار ہیں، اور کچھ وعدے امید بھی کیے تھے کہ اگر کوئی موقع آیا تو وہ ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو عمران ریاض کا کہنا تھا کہ مجھے رانا ثناء اللہ کے اوپر بڑا تھا کہ وہ کوئی میرے حوالے سے کچھ بات کریں گے یا کوئی سٹینڈ لیں گے، تاہم میری ٹیم نے بتایا کہ انہوں نے کچھ میرے حوالے سے کچھ بیان بھی دیے، تاہم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کچھ عرصہ پہلے میری ٹیم سے رابطہ کر کے ان سے معذرت بھی کی اور کہا کہ اگر میں نے کوئی سیاسی بیان دیے ہیں تو وہ جو بیان دیے ہیں تو وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، اس کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے، اور وہ عمران ریاض سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ کیچڑ اچھالنا اور گندا کرنا جو ہے وہ غیر ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ ان کی بات چلیں، اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے نہ ایسی بات کی ہو اور ٹیم نے غلط بتایا ہو، ہم نے تو کوئی خاص نہیں سنا ہے، چلیں جو بھی تھا معاملہ۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑی عدالتیں ہیں اور جب سے میں آیا ہوں میں انتظار میں ہوں کہ کوئی مجھے بلا کر پوچھے اور میرا حق دے کہ آج کے بعد اگر تم قانون آئین میں رہو گے تو تمہارا اس طرح کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں کرنا وہی چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ کرنا نہیں آتا۔ ایک دو جگہ میں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے مگر میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے یہ میرا حق ہے، میرا جس سے اختلاف رائے ہے وہ میرے سامنے آ کر وہ میرے سامنے بات رکھے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں یہی صحافت ہی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ ایک چیز جس کے بارے میں میرے دل میں خلش ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے لیکن میرے بارے میں تاثر تھا اور وہ غلط نہیں تھا۔ لاپتہ افراد کے بارے میں پاکستان میں یہ پرسیپشن مطلب تاثر بنایا گیا تھا، اور زیادہ تر پاکستانیوں میں یہ تاثر تھا کہ ان میں بہت سارے دہشت گرد ہوتے ہیں اور وہ قانون میں اگر کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے تو ان کو غائب کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ہمیشہ نہیں بلکہ کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ یہ چیز جسٹیفائڈ ہے، لیکن میں نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ ان لوگوں کو غائب کر دو اور پکڑ لو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے اور قانون ایسے بننے چاہیے جن میں پھر ان چیزوں کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن مجھے اس سوچ کے اوپر جو پھیلائی گئی تھی اس پر مجھے آج افسوس ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی کہ اگر کوئی غائب ہوا ہے تو وہ کبھی ریاست کے مفاد میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں۔ میں اس کے اوپر ان سارے لوگوں سے معافی مانگ لیتا ہوں جن کا دل دکھا ہو۔ کسی کو بھی غائب کرنا جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا مجرم ہے آپ اس کو قانون کے سامنے ہی لے کر آئیں، میں اب اس کی تکلیف سمجھتا ہوں۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ جو ایک سوچ ملک میں پروان چڑھائی جا رہی تھی اور میں اس کا حصہ بھی بنا، حالانکہ میں نے اس کو پروان نہیں چڑھایا لیکن میں نے اس وقت اس سطح پر مخالفت بھی نہیں کی۔ میں کہتا ضرور تھا کہ قابل مذمت ہے، قانون بننا چاہیے اور یہ لوگ گھروں کو آنے چاہیے۔ میں یہ کہتا ضرور تھا لیکن میں اس معاملے کو اس شدت سے محسوس نہیں کیا جس طرح میں اب کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کا افسوس ہے اور اگر میری زندگی رہی اور میں بولتا رہا تو میں یہ قرضہ اتارنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے لوگوں کی نجی زندگی پر آج تک بات نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ سخت قانون بنائیں اور مجھے اس میں پکڑیں۔ مطلب ان کا کہنا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں یا کسی کے حوالے سے کوئی غلط خبر دوں یا اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے تو اس حوالے سے قانون سخت بننے چاہیے اور مجھے پکڑیں، اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں نے
اگر میرے سے پوچھے اگر کوئی میرے سے پوچھے تو میرے لیے زندہ رہنے سے مرنا آسان آپشن تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ جب میں لاپتہ تھا تو ایک خبر پھیلائی گئی کہ میں زندہ نہیں رہا اور مر گیا ہوں، اور گھر والے پریشان ہوئے اور ان پر یہ قیامت کی طرح اور ان پر یہ بات اور یہ خبر قیامت کی طرح ٹوٹی کہ میں دنیا میں نہیں رہا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نہیں رہا اور اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کم از کم اس کی لاش اس کے ورثہ کو ملنے چاہیے، تاکہ ان کو سکون تو ہو جائے کہ وہ بندہ دنیا میں نہیں رہا۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ جس نے میرے مرنے کی خبر دی اور وہ خبر باؤنس ہوئی، خبر دینے والے کا احتساب تو ہونا چاہیے۔ عمران ریاض کا کہنا تھا جو آیا مطلب جب وہ واپس آئے تو جو ان سے ملنے آئے ان کے حوالے سے انہوں نے سوال پر کہا کہ جو آیا اس نے بات کی، میں نے وہ سنی۔ کوئی میرا تماشا دیکھنے آیا، کسی کو مجھے ایسے دیکھ کر تسکین ہوئی، کسی کو دکھ ہوا، کوئی مجھے گلے لگانے آیا، کوئی مجھے حوصلہ دینے آیا، کوئی دعائیں دینے آیا اور کوئی مخبری کرنے آیا۔ ہر طرح کے لوگ آئے، سب کو ملا اور سب کی بات سنی۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ سوال پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، اور آپ کو نہیں جواب دینا تو بولے نو کمنٹس، یا اگر آپ کو جواب دینا ہے تو جواب دیں۔ میں نے سب کو ہی بتایا کہ میرا اس ملک کے بغیر گزارا نہیں، میں باہر نہیں رہ سکتا، باہر جا سکتا ہوں اور چکر لگا کر واپس آ سکتا ہوں، جا کر عمرہ کیا، واپس آ گیا، کوئی کسی دوست سے کوئی کام ہوا تو اس سے باہر گیا اور جا کر مل کر واپس آ گیا، دوست سے کام ہوا تو مل کر واپس آئے۔ عمرہ ان کا کہنا تھا کہ عمرہ کرنے جلد از جلد جانے کا پروگرام ہے۔ میں نے یہ نیت بھی کی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو پورا عمرہ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ میرا تمام چینلز کو مشورہ ہے کہ ابھی مجھے نوکری نہ دیں، عدالتوں کے اوپر مجھے اعتماد ہے، مستقبل کے پلانز کے حوالے سے میرا اللہ جانتا ہے، بہتر پلان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، زیادہ سوچنا نہیں ہے، جس دن کام کروں گا اس دن کی سٹوری جو ہوگی اس پر بات کروں گا۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کرو، یہ ہو پائے گا کہ نہیں پتہ نہیں، اس حوالے سے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ ایک یوٹیوبر ہیں طارق متین، وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں طارق متین کے بیٹے کے لیے لوگوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں۔ میں طارق متین کے بیٹا جو بیمار ہے ان کے ساتھ مل کر کھیلنا چاہتا ہوں، مطلب وہ تندرست ہوں اور میں ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ پولیوشن اور سموک بہت بڑی مصیبت ہے، ہمیں گرینری اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور ان کی حفاظت بھی کرنے چاہیے۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، 40 سے زیادہ قرآن پاک کی صورتیں ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کروا کر اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا ہے۔ 4 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی اور 5ویں مرتبہ 20 پارے پڑھے، باقی واپس آ کر پڑھے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی باتیں کی ہیں، جو رہ گئی تھیں وہ ساری باتیں کی ہیں، وہ اتنا سنتا ہے کہ سب سے بہتر ساتھی بھی وہی ہے۔ میں نے جو وقت گزارا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے اس بات کو گزارا ہے، اس وقت کو گزارا ہے اور جس کے ساتھ گزارا ہے وہ میں بھول نہیں سکتا، وہ میرا اللہ ہی تھا۔ اپنے فون کو ریکارڈنگ کے لیے ٹاکی شاکی مار لی ہے اور مطلب کہ کام کے لیے تیاری پکڑ لی ہے۔ جبکہ عمران ریاض نے جن صحافیوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ 2 صحافی جو ہیں وہ مجھے خاص طور پر پسند ہیں، ایک زندہ نہیں رہے اور ایک مظہر عباس صاحب ہیں جو جیو کے ساتھ منسلک ہیں، کالم نگار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ جبکہ انہوں نے صدیق جان کا نام بھی لیا، سمیع ابراہیم کا نام لیا، صابر شاکر کا نام لیا، معید پیرزادہ کا نام لیا، طارق متین کا نام لیا کہ انہوں نے میرے حق میں بڑی آواز بلند کی ہے، آواز اٹھائی ہے، اور تمام لوگ یہ مختلف جو شکلوں میں، صورتوں میں وہ پسند ہے مجھے، مطلب کسی کی کوئی اسٹائل پسند ہے، کسی کی بات پسند ہے، کوئی کسی کا حلیہ پسند ہے، جو بھی چیزیں اس میں ہیں۔ جبکہ عمران ریاض نے یہ بھی بتایا کہ جب سے وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے سینئر جو صحافی ہیں جن میں حامد میر صاحب ہیں، متی اللہ جان ہیں، ابصار عالم ہیں،
اور اس کے علاوہ عاصمہ شرازی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ عاصمہ شرازی کے علاوہ انہوں نے منیز جہانگیر کا نام بھی لیا، کاشف عباسی کا نام لیا، مہر بخاری کا نام لیا، اور اس طرح سمیع ابراہیم اور صدیق جان اور جو طارق متین ہیں اور اسد کھرل ہیں، اور اس طرح دیگر لوگوں کے نام لیے کہ ان لوگوں نے ان کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ منصور علی خان کا نام لیا جو ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے۔ تو یہ ساری باتیں عمران ریاض خان نے کی ہیں، جبکہ عمران ریاض خان نے اپنے جو انٹرویو تھا 1 گھنٹہ 15 منٹ 16 منٹ کا، اس میں کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ نہ ہی انہوں نے میاں علی اشفاق صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ کہاں گئے تھے، کہاں رہے، کس کے پاس رہے، کس نے انہیں لاپتہ کیا یا اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی اپنا مارتا ہے تو اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی غیر دوسرا مارے تو اس کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو کیا ان پر کوئی تشدد ہوا یا نہیں ہوا، یا مطلب ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا گیا، اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ صرف یہ بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا، عارف حمید بھٹی کا نام بھی انہوں نے لیا کہ وہ بھی بھائیوں کی طرح ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح، اور وہ بھی ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے۔ جبکہ انہوں نے جو دعائیں ان کے لیے جن لوگوں نے کی دنیا سے، پاکستان سے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ قید میں تھے یا لاپتہ تھے تو کبھی ان کو والد کی یاد آئی، کبھی والدہ کی، کبھی کسی دوست کی، صحافی کی، اور ایسے لوگوں کی بھی یاد آئی جن کو بہت کم ان سے ملاقات ہوئی، ان کی یاد بھی آئی۔ تو انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے انٹرویو میں بتایا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔